Today we will discuss about GFS or Google File Systems, and the objectives we want to achieve after completing this topic are that we will be able to introduce the GFS, and we will also be able to explain the working process of a GFS or Google File System. First, Google File System or GFS. GFS was built primarily as the fundamental storage service for Google's search engine. तो बुनियादी तौर पे जो गूगल सर्च इंजन के लिए ये GFS जो है वो डिज़ाइन किया गया, और इसी की बेस के ऊपर वो जो पेपर और जिसकी बेस पे फिर हदूप, HDFS और बाकी सारी चीज़ें, तो बुनियादी तौर के ऊपर इसी की कंसेप्ट था. ठीक है. अब यहाँ पे ये जिस पर्पस के लिए था कि सर्च इंजन में वही आपकी मैपिंग की कौन कौन सी कीज़ किस तरीके से पड़ी हुई हैं, और जब आप सर्च की लिखें तो वो क्विकली आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे. जब आप गूगल फाइल सिस्टम्स के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वो जो चंक सर्वर्स मौजूद हुआ करते हैं, उन चंक सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए और उन चंक सर्वर्स के ऊपर पड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन थी उसको प्रोसेस करते हुए फिर उनकी मैपिंग और फिर आपके पास रिड्यूस करते हुए कि कौन सी क्या आप सपोज कर लें कोई आपने एक कीवर्ड लिखा तो गूगल जो है वो कितना स्पीडीली आपको वो इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीव करके लेके आ रहा होता है वो बेसिकली इसी बेस के ऊपर आपके पास हुआ करता है. ठीक है. As the size of web data that was crawled and saved was quite substantial, Google needed a distributed file system to redundantly store massive amount of data on cheap and unreliable computers. अब बुनियादी तौर के ऊपर चूँकि आपके पास ये स्टार्ट के अंदर आपके पास डिज़ाइन किया गया तो उस वक्त आपके पास ये जो हैवी मशीन्स थी उनके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पास जो आम मशीन्स हैं, डेस्कटॉप मशीन्स हैं या जो आपके पास कंप्यूटर्स थे उनके ऊपर इसको स्टोर किया गया. अब वो जो स्टोरेज थी वो आपके पास कोई रिलायबल वे नहीं था, क्योंकि वो किसी वक्त भी क्रैश कर सकती हैं. उनके अंदर कोई भी इशू किसी वक्त भी जो है वो जनरेट आपके पास हो सकता है. ठीक है. तो उसके पर्पस के लिए जो है वो ये फाइल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया. अब हमारे पास है कि गूगल फाइल सिस्टम्स आपके पास क्या था कि कंपोनेंट फेलियर्स हैं वो एक कॉमन चीज़ आपके पास हुआ करती थी, कि वो कोई एक्सेप्शन नहीं है. कोई भी सिस्टम किसी वक्त भी जो लगा हुआ है वो पावर फेलियर की वजह से, हार्ड डिस्क फेलियर की वजह से या किसी नेटवर्क फेलियर की वजह से वो आपके पास आपके उस क्लस्टर से जो है वो बाहर निकल सकता था. ठीक है. तो ये एक नॉर्मल आपके पास रूटीन थी, वो कोई आपकी नहीं थी. ठीक है. जो आपके फाइल्स थी वो आपके पास टीबीज़ के अंदर, टेराबाइट्स के अंदर या जीबीज़ के अंदर जो है वो हम जो है वो स्टोर करते थे. तो जीएफएस अब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए जो आपकी फाइल सिस्टम है उसको भी इतना आपके पास होना चाहिए, इतना स्केलेबल होना चाहिए कि वो अगर आपके पास कोई कंपोनेंट फेल हुआ तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर सके और उसका टास्क किसी और जगह के ऊपर से वो करे, फॉल्ट टॉलरेंस भी जनरेट करके दे. और जो इतनी ह्यूज फाइल्स हैं बुनियादी तौर के ऊपर उनको वो हैंडल करने के लिए जो है वो एनेबल हो. तो GFS इस पर्पस के लिए भी डेवलप किया गया. अब जो आपके पास जो है अब इनमें जो GFS के अंदर आपके पास एक था कि जब आपकी फाइल्स के अंदर रीड करते हैं तो वो जो राइट या जो प्रोसेस था वो आपके पास रैंडम नहीं हुआ करता था, वो एक अपेंड आपके पास हुआ करता था, एक सीक्वेंशियल आपके पास होती थी और रीड्स भी आपके पास उसी सीक्वेंशियल वे के साथ आपकी आती थी. ठीक है. अब ये जो है ये जो आपकी GFS जो है दैट वाज को डिज़ाइंड विद एप्लीकेशंस यूजिंग इट, कि जिन एप्लीकेशंस के लिए ये डिज़ाइन किया गया वो उन्हीं एप्लीकेशन के साथ साथ बुनियादी तौर के ऊपर इसको चूँकि इवाल्व किया गया तो वो उन एप्लीकेशन के साथ फिट इन हो रहा था, तो इस वजह से भी इसको अडॉप्ट किया गया.
اب ہمارے پاس جو اس کی ایزمپشنس تھیں وہ آپ کے پاس ہے کہ مسٹ مانیٹر اینڈ ریکور فرام دا کمپیوٹیشنل فیلیئرس. اب یہ آپ کے پاس کیا تھا کہ ایک تو وہ مانیٹرنگ کا آپ کا کام کرے کہ جو مینجمنٹ ہے کہ فائلز کدھر جا رہی ہیں، چنکس کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کون کس چنک سرور کے اوپر کون سا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری میپنگ. اور اگر کہیں پہ کوئی فیلئر آ جائے تو وہ جو فالٹ ٹالرنس ہے وہ بھی جنریٹ کر دے کہ اس کمپیوٹر فیلئر سے وہ ریکور بھی کر سکے. آپ کے پاس ماڈسٹ نمبر آف لارج فائلز آپ کی تھی کہ آپ کے جو فائلز ہیں وہ آپ کے پاس ہے. پھر ورک لوڈ ہے کہ لارج اسٹریمنگز ہے، ریڈ پلس لا اسمال رینڈم ریڈس ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. آپ کی جو مینی لارج سیکوینشل رائٹس ہیں، یعنی ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈیزائن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی جو نیڈ تھی کہ سیمینٹکس فار کنکرنٹ جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے چاہیے تھی. ٹھیک ہے. جو ہائی سسٹینڈ بینڈ وڈتھ تھی وہ بھی اس کی ڈیزائن ایزمپشن کے اندر آپ کے پاس تھی کہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب جب آپ انٹرفیس کی بات کرتے ہیں تو آپ جی ایف ایس یا گوگل فائل سسٹم کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کچھ تو آپ کے پاس بڑی کامن کیوریز تھیں. کامن کیوریز کا مطلب ہے کہ جن سے ہم فیملیئر ہیں. آپ کی جو ڈی بی ایم ایس کے اندر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کریٹ کا ہے، ڈیلیٹ ہے، اوپن ہے، کلوز ہے، ریڈ اینڈ رائٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس وہی ہیں جو جس طریقے سے کامن آپ کے پاس، اور اس میں نارملی ہم سارے کے سارے ان سے فیملیئر ہوا کرتے ہیں. آر ڈی بی ایم ایس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر کی نویلٹی تھی وہ آپ کے پاس کیا تھی کہ وہ آپ کے پاس سنیپ شاٹ، لو کاسٹ، ریکارڈ اپینڈ آپ کے پاس آیا، ایٹامسٹی ود ملٹیپل کنکرنٹ رائٹس آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. کہ جب آپ کی ملٹیپل کنکرنٹ رائٹس آپ کے پاس آئے تو اس میں جو ایٹامسٹی ہے اس کو مینٹین کرنا وہ اس کے اندر آپ کے پاس موجود تھا. اب اس آرکیٹیکچر کے اندر اگر آپ دیکھیں جی ایف ایس کے اندر تو ہمارے پاس کیا ہے، ایک آپ کے ماسٹر ہے، ایک آپ کے کلائنٹس ہیں، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک آپ کے چنک سرورز ہوا کرتے ہیں. اب چنک سرورز جو ہیں ان کے اوپر آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جن کو کلائنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایکسیس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کس چنک کے پاس کیا کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ آپ کے پاس چنک سرورز جو ہیں وہ ان لارج نمبرز ہوا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہنڈریڈز بھی ہو سکتے ہیں، تھاؤزنڈ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ ہر ڈیٹا سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر چنک سرور کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کے پاس کون کون سی فائل ہے. اب کلائنٹ جو ہے وہ اسی پروسیسز میں لگا رہے گا کہ بھائی کس چنک سرور کے پاس کون سا فائل ہے، کون سا پورشن ہے. اور یہاں پہ چونکہ جب ہم جی ایف ایس آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ فائلز جو ہے وہ بلاکس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ چنک سرورز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ اس طریقے سے انفارمیشن نہیں تھی. تو اس پرپز کے لیے پھر کیا بنا، ماسٹرز آپ کے پاس آیا. اب وہ جو ماسٹر ہے وہ کیا کرے گا، یہ میٹا ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے. میٹا ڈیٹا سٹور کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں فائل نیم، ٹھیک ہے، آپ کی جو اس کا چنک سرورز ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہے کون کون سے چنک سرورز آپ کے پاس، اور اس کا ایڈریس یا آف سیٹس کس ڈائریکٹری میں کہاں پہ پڑا ہوا ہے، جو اس کا پاتھ ہے وہ اس کے اندر سٹور ہوتا ہے. اور یہ 64 بٹ کا ماسٹر کے اندر وہ جو میٹا ڈیٹا ہے وہ 64 بٹ کا ہوتا ہے. اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جی ایف ایس کے اندر یہ ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ریپلیکا 3 ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 64 MB کا بلاک سائز بنتا تھا، اور ایک سرور کے اوپر، ایک چنک سرور کے اوپر 64 MB. اگر آپ کی فائل جو ہے سپوز کر لیں وہ 512 کی ہے تو وہ 512 MB جو ہے وہ کسی ایک چنک سرور کے اوپر ایک ہی کنٹیجوس ایلوکیشن کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس 512 MB کو 64 MB کے چنکس کے اندر ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو ہر 64 MB کا جو بلاک ہے وہ ایک چنک سرور کے اوپر پڑا ہے.
اب یہ جو چنک سرورز تھے ان کی انفارمیشن جو میٹا ڈیٹا ہے کہ یہ جو بلاک ہے یہ کس چنک سرور کے اوپر ہے، کس ڈائریکٹری کے اندر سٹور ہے، جو اس کا پاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ پلس جو جی ایف ایس ہے یہ بائی ڈیفالٹ آپ کو 3 جو ریپلیکاز ہیں وہ پرووائڈ کرتا تھا. مینس کہ ایک چنک جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ 3 ڈفرینٹ چنک سرورز کے اوپر پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک چنک سرور جو ہے اس کے پاس ایک آپ کے سپوز کر لیں چنک سرور 1 کے اوپر آیا، وہی بلاک جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا چنک سرور 11 کے اوپر یا چنک سرور 41 کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ جو بائی ڈیفالٹ اس کو اور یہ وہ ایلوکیٹ کرتا تھا جس کے اندر جو یوزیج جو ہے وہ یا جس کے پاس اسپیس کم ہو تو وہ اسی کی بیس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو چنک سرورز ہیں یہ یا ریپلیکاز 2 جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اب یہ جو ریپلیکاز ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر مینیجیبل ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ 3 ہے اور یہ منیمم اس کا سیٹ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جب وہ یوزرس کی ریکوائرمنٹ کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ اگر وہ جو اگر کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو سٹور کر رہی ہے تو وہ ریپلیکا کو بڑھا بھی سکتی ہے 3 سے زیادہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا کی سینسٹیوٹی کتنی ہے اور وہ کس حد تک اس کی لاس کو بیئر کر سکتا ہے یا ڈیٹا کو یا کاسٹ کو بیئر کر سکتا ہے. یہ چونکہ وائس ورسا ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دیں کہ جیسے ہی آپ کی اس جو ریپلیکیشن ہے آپ کے پاس 3 کی، اگر کوئی ایک جو ریپلیکا ہے وہ آپ کے پاس یا کوئی ایک چنک سرور جو ہے وہ آپ کے پاس فیل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا کاؤنٹ جو ہے وہ ماسٹر کے پاس 2 ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ریسپانسبلٹی ہوا کرتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے کیا کرے ایک اور چنک سرور کے اوپر وہ والی انفارمیشن، چونکہ 2 آپ کے پاس آلریڈی ریپلیکاز موجود ہیں تو وہاں سے وہ جو فائلز کی انفارمیشن ہے وہ ان کسی اور سرور کے اوپر اس کو مینٹین کرتے ہوئے وہ جو آپ کی ریپلیکاز ہیں ان کو 3 کے اوپر ہی لے کے آ جاتا ہے. اگر کوئی ایک نوڈ جو ہے ایک چنک سرور اگر ڈاؤن بھی ہو جائے تو وہ اس کی یہ مینجمنٹ جو ہے یہ مینیجریل پروسیس ہے کہ اسی بیس کے اوپر پھر ایک نئے چنک سرور کے اوپر وہ سارے کے سارے فائلز جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر دی جاتی ہیں اور اس کا کاؤنٹ دوبارہ سے 3 کر دیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک جی ایف ایس کا جو ہے وہ اوور ویو تھا. آگے چلتے ہوئے نیکسٹ ٹاپک کے اندر اس کو ان ڈیٹیل فردر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے.